في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جناب صدر، علماء کرام، محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقر کا پہلا رکوع تلاوت کیا ہے. عنوان ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک علیہ السلام کی جو زندگی ہے اور آپ کی زندگی کے جو پہلو ہیں وہ اتنے ہماگیر ہیں کہ ان تمام پہلوؤں کو اس مختصر وقت میں جمع کر لیا جائے یہ ناممکن ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کی سیرت میں سے میں نے ایک چیز کو منتخب کیا ہے. معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیرت کا ایک بہت اہم اور بڑا حصہ ہے. اور ان تمام معجزات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے گئے سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے. علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,000 معجزات عنایت فرمائے اور ان میں سب سے بڑا معجزہ جو آپ کو دیا گیا وہ قرآن مقدس کی شکل میں دیا گیا. خداوند قدوس نے معجزات تو دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی عنایت فرمائے اور جن نبی کو جو معجزات خداوند قدوس نے عنایت فرمائے وہ اس وقت کے حالات کے مطابق اور مناسب. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ آپ لاٹھی کو زمین پر ڈالتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو وہ لاٹھی ہے. چونکہ اس وقت دور تھا جادوگری کا، جادو بہت عام تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عنایت فرمایا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا غلبہ ہے. اللہ نے ویسا ہی معجزہ آپ کو عنایت فرمایا. مادر داد اندھا ہے، اس کے سر پر، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے اچھا ہو گیا. مبروس ہے، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے اچھا ہو گیا. تو چونکہ طب کا دور ہے اللہ نے
वैसा ही मौजूदा इनायत फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंद कुद्दूस ने सरजमीन अरब में मबूस फरमाया तो वहाँ जोर है बलागत का, वहाँ जोर है अरबीदानी का, वहाँ जोर है फसाहत और बलागत का, वहाँ बड़े बड़े इल्म कलाम को जानने वाले, अरबियत से वाकिफ खुदावंद कुद्दूस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसा ही कलाम इनायत फरमाया जो बलागत से पुर है, फसाहत से पुर है, अरबियत में आला मकाम रखता है। उस कौम के अंदर जिस कौम को नाज था अपनी अरबीदानी पर, वो ये कहा करते थे कि हम जैसा रुए जमीन पर अरबी जानने वाला कोई नहीं है। जिस अरबियत का जो मकाम अल्लाह ने हमें दिया है हमारे मुकाबिल का कोई नहीं। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस को नाज़िल फरमाया तो जब उस कलाम को अहले अरब ने सुना तो वो ये पुकार उठे ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, किसी और का कलाम मालूम होता है। चुनांचे मुफस्सिरीन ने लिखा एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाइयों में कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमा रहे थे जिस पर ये कुरान नाज़िल हुआ। जब उनकी जुबान से कुरान की अल्फाज निकल रहे होंगे वो कितने पुरतासीर, कितनी उसके अंदर मिठास और चाशनी होगी। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि आप रात की तन्हाइयों में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, एक समा बना हुआ है। अबू जहल, सुफियान उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, अखनस बिन शुरैह, ये तीनों अलग अलग रास्ते से आते हैं और इनका मंशा और मकसद क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पढ़ते हैं, उसको हम भी सुने कि वो क्या पढ़ते हैं। ये तीनों अलग अलग रास्ते से आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत में मसरूफ है। अबू जहल भी कुरान को सुनता है, हजरत सुफियान भी सुनते हैं, अखनस बिन शुरैह भी सुनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मुक़द्दस की तिलावत से फारिग होते हैं और ये तीनों वापस लौटते हैं। रास्ते में मुलाकात हो जाती है, एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ से आ रहा है? कहा कि मोहम्मद कुछ पढ़ रहे थे, उसको सुनकर आ रहे थे। अखनस ने अबू जहल से पूछा, अबू जहल ने अखनस से पूछा, दोनों ने सुफियान से पूछा, तीनों ने कहा कि हम उसी जगह से आ रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पढ़ रहे थे। आपस में ये मशवरा किया कि भाई हम तीनों यहाँ हैं, अगर कौम देख लेगी एतमाद उठ जाएगा कि हमें मना करते हैं और यहाँ जो है सुनने के लिए आते हैं, क्या चक्कर नहीं आएंगे। चले गए। दूसरे दिन वही वक्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मुक़द्दस की तिलावत में मशगूल और मसरूफ है। ये तीनों अलग अलग रास्ते से फिर आते हैं, सुनकर फिर वापस लौटते हैं, तीनों की मुलाकात होती है, फिर वही अहद करते हैं कि कल नहीं आएंगे। तीसरा दिन फिर होता है और फिर तीनों अलग अलग रास्ते से आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कुरान की तिलावत कर रहे हैं उसको सुनने के लिए। चुनांचे तीसरे दिन भी आए। तीसरे दिन कुरान को सुनकर जब वापस होते हैं तो पक्का अहद करते हैं कि देखो आज के बाद हम यहाँ ना आए, अगर किसी ने देख लिया कौम का एतमाद हम पर से उठ जाएगा, उसके बाद नहीं आए। मक्कातुल मुकर्रमा में एक मजलिस लगी हुई है जिसमें अबू जहल भी मौजूद है, अखनस भी मौजूद है, सुफियान भी मौजूद है और अरब के बड़े बड़े शुआरा वहां पर मौजूद है। अबू जहल के हाथ में छड़ी है, वो कहता है अखनस बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कलाम की तिलावत कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे, तुमने उस जैसा कलाम रुए जमीन पर सुना या पढ़ा है? अखनस खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं मैंने बड़े बड़े जाहिलों के कलाम को पढ़ा है, अरब का वो कलाम जिसकी कोई मिसाल नहीं है, मैंने ऐसे कलाम को पढ़ा और सुना, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कलाम की तिलावत कर रहे थे आज तक मेरे कानों ने ऐसे कलाम को नहीं सुना है। सुफियान खड़े हुए, उन्होंने भी यही बात कही। अबू जहल से अखनस ने पूछा कि अबू जहल तुम भी तो बताओ। अबू जहल बहुत बड़ा शायर था, वो खड़ा होता है और खड़े होकर कहता है मेरे मुकाबिल का पूरे अरब में कोई शायर नहीं है और अरबियत में फसाहत और बलागत में अल्लाह ने मुझे जो मकाम दिया है वो कोई और नहीं, लेकिन मेरे कानों ने खुदा की कसम आज तक ऐसा कलाम नहीं सुना जो मोहम्मद
تھا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ عنایت فرمایا، اور ایسے اس وقت اور حالات کا مطابق کہ جہاں عربیت کا دورہ ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام موجز عنایت فرمایا، ایسا کلام جو دوسروں کو عاجز کر دینے والا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے قرآن مقدس کا انکار کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، کچھ نے شک کیا، خاص طور سے ایک شخص تھا مالک بن سعید جو قرآن مقدس کے کلام الہی ہونے میں شک کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات شریفہ کو نازل فرمایا کہ جو لوگ قرآن مقدس کے اندر شک کرتے ہیں تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن مقدس یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں، یعنی قرآن مقدس وہ واحد کتاب ہے روئے زمین پر جو ہر قسم کے ریب اور شکوک اور شبہات سے بالاتر ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر روئے زمین پر کوئی سچی اور صحیح کتاب ہے تو وہ کلام اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب کہ جس کے اندر شک نہ ہو کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شکوک اور شبہات کو دور فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ ہر قسم کے ریب سے بالاتر ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ خود خداوند قدوس نے اپنے کلام میں بیان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن ہر قسم کے ریب اور شکوک اور شبہات سے بالاتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ خداوند قدوس نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے دوستو، جب قرآن کا محافظ خداوند قدوس ہے، کون اس کے اندر رد و بدل کر سکتا ہے؟ کون اس کے معنی اور الفاظ کو بدل سکتا ہے؟ کون اس کے مفاہیم کو بدل سکتا ہے؟ جب اس کا محافظ خداوند قدوس ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کلام اللہ کو روئے زمین پر سے مٹا دے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے، اور جو اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اس زمین سے مٹا دے گا، اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کو کئی سال پہلے سنایا تھا، 1999 اگست کے مہینے میں ترک میں ایک زلزلہ آیا تھا، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا اور میڈیا پر بھی اس کو نشر کیا گیا تھا۔ تو ایک زلزلہ آیا اور اس زلزلے کے اندر لاکھوں آدمی جو ہے اس زلزلے کی نظر ہو گئے تھے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ چنانچہ جرائد میں، رسائل میں، اخباروں میں جو اس کی تفصیلات آئی، وہ تفصیل یہ تھی کہ ترک کا جو ہوائی اڈہ، اس ہوائی اڈے میں ایک ڈانس پارٹی ڈانس اور ناچ کرنے کے لیے چند عورتیں برہنہ، 400 کرنل اور جنرل جمع اور سینکڑوں تماشائی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ چنانچہ وہ لڑکیاں جو برہنہ ڈانس کر رہی تھی، اس میں ایک کرنل جو یہودی تھا، ایک مسلمان سے اس نے کہا کہ قرآن مقدس کے نسخوں کو یہاں لے کر آؤ۔ اس نے کہا صاحب میں قرآن کے نسخوں کو اس محفل میں نہیں لا سکتا ہوں، مسلمان کتنا بڑا شرابی اور کبابی اور جواری کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کے کلام کی جو عظمت پابند ہے دوستو، اس کے تحفظ کی خاطر اپنے مال اور جان کو قربان کر سکتا ہے، مگر قرآن پر وہ آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ چنانچہ اس نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد خود اسی نے کسی طرح قرآن مقدس کے نسخوں کو حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد اس بدبخت نے قرآن کے نسخوں کو یوں لے کر بلند کیا اور یہ کہا، کہاں ہے وہ خدا جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے کلام کی حفاظت کرنے والا ہوں؟ آج وہ آئے اور اپنے کلام کی حفاظت کرے۔ اس بدبخت نے یہ کہنے کے بعد قرآن کے اوراق کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد وہ جو ڈانس کرنے والی برہنہ لڑکیاں تھی ان کے قدموں میں اللہ کے کلام کو ڈالا، اور ان لڑکیوں نے اللہ کے کلام کے اوراق کو انہوں نے اپنے پیروں سے روندنا شروع کیا۔ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ اس کے چہرے پر ایک بدہوا سی تاری ہوتی ہے، وہ ہوائی اڈے سے باہر نکلتا ہے، اللہ کی قدرت کا نمونہ دیکھتا ہے، ایک ہوا کا بگولا ہے جو بہت تیزی کے ساتھ چلا رہا ہے، اور آن کی آن میں اس پورے
آج تک سائنسدان اس بات کا پتہ نہیں لگا سکے کہ وہ ہوائی اڈہ کہاں گیا، وہ کرنل اور جنرل کہاں گئے، وہ تماشائی کہاں گئے، وہ ڈانس کرنے والی لڑکیاں کہاں گئی۔ آج تک سائنسدان اس بات کا پتہ نہیں لگا سکے، اور نہ لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آیا کرتا ہے اس کی گناہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کی تہ تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا قرآن کے محافظ کل بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہیں، اور قیامت تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور میں اپنی قدرت کا نمونہ قرآن کے تحفظ کی شکل میں دکھلا دیا کہ دیکھو اگر قرآن کے ساتھ تم نے اس طرح بے حرمتی کا معاملہ کیا تو ہم تمہیں تہس نہس کر ڈالیں۔ آپ اخبارات مجھ سے زائد پڑھتے ہوں گے، کانپور میں ایک حادثہ پیش آیا، یوپی میں، کانپور کے اندر، کہ وہاں کچھ غیر مسلموں نے قرآن مقدس کے نسخے کو آگ میں جلا دیا۔ میرا سفر کانپور میں ہوا، میں ان لوگوں سے خود ملا ہوں کہ جنہوں نے قرآن کے نسخے کو آگ کے اندر جلایا تھا، اللہ نے ان کو اپاہج کر دیا۔ کوئی ٹانگ سے معذور ہے، کوئی دماغ سے مفلوج ہے، کسی کے ہاتھوں پر فالج پڑ گیا، کسی کے پورے جسم پر اللہ نے فالج ڈال دیا۔ تو اللہ کے کلام کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ اگر کیا گیا تو خداوند قدوس اس کو بخشنے والے نہیں ہیں۔ دوستو، یہ قرآن تحریف سے پاک کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس کے محافظ ہے، خداوند قدوس اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے کوئی اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن مقدس کے علاوہ جو کتابیں وہ زمین پر موجود ہیں، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف آدم، صحف ابراہیم علیہ السلام، یہ دیگر صحائف، اولاً تو وہ تمام کے تمام موجود نہیں، اور جو موجود ہیں ان کے اندر تغیرات کر دیے گئے، ان میں تبدلات کر دیے گئے، ان میں تحریفات کر دی گئی ہے۔ روئے زمین پر کوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، اگر موجود ہے تو وہ قرآن مقدس ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ توریت کے متعلق اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں توریت کا محافظ ہوں، اللہ نے انجیل کے متعلق نہیں فرمایا کہ میں انجیل کا محافظ ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زبور کا محافظ ہوں۔ قرآن مقدس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور دوستو، خداوند قدوس کا ایک کرم کہ یہ مدارس، یہ مکاتب اسلامیہ، یہ مکاتب قرآنیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت ان کے ذریعے کرا رہا ہے۔ آپ چپے چپے پہ دیکھیے، مکاتب قائم ہے، مدارس قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت ان سے کرا رہا ہے۔ لیکن دوستو، ہمیں اس پر نازا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، نہیں، اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کر رکھا ہے، اس کا شکر کرنا چاہیے خداوند قدوس کا کہ خداوند قدوس نے ہم جیسے نالائقوں کو اپنے قرآن کی خدمت کے لیے قبول کر رکھا ہے۔ ورنہ دوستو، اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں، وہ ہمارا کلام کی محتاج، کلام کی حفاظت وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ بیت اللہ کی حفاظت وہ پرندوں سے کرا سکتا ہے۔ جب ابراہا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے چلتا ہے تو مکہ مکرمہ سے پہلے ہی اپنا پڑاؤ ڈالتا ہے، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے کچھ اونٹ چل رہے تھے، ان کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد جب انہیں معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو کہ میرے اونٹوں کو گرفتار کر لیا ابراہا نے، پہنچے کہ بھئی میرے اونٹوں نے کیا خطا کی تھی، کیا قصور کیا تم نے پکڑا؟ کہنے لگے بڑا تعجب ہے مجھے تم پر کہ قریش کے سردار ہو کر اپنے اونٹوں کا سوال کرتے ہو، میں تمہارے معظم اور محترم گھر کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھتے، کچھ نہیں کہتے۔ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ اونٹ لے کر چلے آتے ہیں، اپنے رفقا کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد دعا کرتے ہیں، بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر، اے خداوند قدوس، ہم نحیف اور کمزور ہیں، ہم تیرے گھر کی حفاظت پر قدرت نہیں رکھتے، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت خود فرما۔ دعا کرنے کے بعد پہاڑی پر تشریف لے جاتے ہیں، ابراہا بیت اللہ کی طرف چلتا ہے، وادی محشر میں پہنچتا ہے، اور جب وہاں پہنچا خداوند قدوس کی جانب سے پرندوں کا ایک غول آتا ہے، ایک جھرم اٹھاتا ہے، ایک جماعت آتی ہے جس کو قرآن مقدس نے بیان فرمایا، الم تر کیف فعل ربک
اصحاب الفیل. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کیا کیا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو جب وہ ابرہہ بڑھا خداوند قدوس نے پرندوں کا ایک قول بھیجا جس کو قرآن کہہ رہا ہے طیرن ابابیل. پرندوں کی ایک جماعت، پرندوں کا ایک جھرمٹ. بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ صاحب طیرن ابابیل، ابابیل پرندہ. یہاں ابابیل معنی میں جماعت اور جھرمٹ کا ہے. ابابیل وہ خاص پرندہ مراد نہیں ہے یہاں پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کا ایک جھرمٹ بھیجا، ایک جماعت بھیجی. ان کی چونچ میں اور پنجوں کے اندر کنکریاں تھی. جب وہ پرندہ اس کنکری کو چھوڑتا تھا جس کے لگتی تھی کعصف معقول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتا ہے. جیسے جانور بھوسے کو کھا لیتا ہے اور کھانے کے بعد جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اسی طرح اس کا حال ہو جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت پرندوں سے کرا لی. اللہ اپنے کلام کی حفاظت میں آپ کا یا میرا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر اس کے بھی کرا سکتا ہے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند قدوس نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے ہم جیسے کو منتخب کر رہا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بغداد میں قحط واقع ہو گیا. جب بغداد میں قحط واقع ہوا تو ایک میاں بیوی تھے اور وہ بیچارے غریب تھے. قحط واقع ہوا تو مزید غربت بڑھ گئی. تو بیوی شوہر سے کہنے لگی کہ بھائی کچھ کرنا چاہیے، کب تک آخرکار یہ غربت ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ انہوں نے کہا تم ہی بتا دو کوئی بات. تو اس نے کہا میرا ایک مشورہ. میں نے کہا کیا؟ کہ مشورہ یہ ہے کہ اس وقت قحط واقع ہو گیا، پانی کی قلت ہے اور ہمارے گھر میں مٹکے میں پانی رکھا ہوا ہے. تم شاہ مصر کے پاس جاؤ اور یہ اس کو ہدیے میں دے کر آؤ. اور یہ بات ناممکن ہے کہ بادشاہ کو تم کوئی چیز ہدیے میں پیش کرو اور وہ تمہیں کچھ نہ دے، وہ یقیناً کچھ نہ کچھ دے گا. تو اس کے عقل میں یہ بات بیٹھ گئی. مشورہ تو اچھا ہے مگر ایک بات یاد رکھیے، عورت کا ہر مشورہ تو ضرور لو مگر ہر مشورے پہ عمل بھی نہ کرنا. چونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت اچھے اچھے عقل مندوں کی عقل کو سلب کر لیتی ہے. تو عورت کا مشورہ تو ضرور لینا چاہیے لیکن اس کے مشورے کے مطابق عمل کرو نہیں. ایک واقعہ لکھا ہے حضرت نے، ایک شخص تھا وہ بستر پہ پیشاب کر لیتا تھا روزانہ. تو اس کی بیوی نے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے تم بستر پہ پیشاب کر لیتے ہو؟ اس نے کہا بھائی بات اصل یہ ہے کہ میری ہے شیطان سے دوستی اور شیطان مجھے خواب میں ٹہلانے کے لیے تفریح کے لیے لے جاتا ہے. مجھے پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے تو میں کرتا ہوں نالی پر بیٹھ کر، صبح کو بستر پر نکلا ہوا نظر آتا تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا اچھا جب آپ کی شیطان سے اتنی دوستی ہے تو ہم غریب ہیں تو کچھ ان سے ہیرے جواہرات کچھ لے لو نا. ان کا ٹھیک ہے آج ہی لو. چنانچہ وہ سویا، خواب میں شیطان آیا اور شیطان سے کہا بھائی میری اہلیہ یہ کہہ رہی تھی آج کہ وہ ہم غریب لوگ ہیں کچھ ہیرے کچھ جواہرات مل جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا مشکل ہے چلو میرے ساتھ. اب شیطان خواب میں لے گیا ایک بہت بڑا محل ہے، اس کے اندر ہیرے جواہرات بھرے ہوئے. کہا کہ جتنا چاہے اس میں سے بھر لو. صاحب اس نے بھرا اور بھرنے کے بعد اس کو سر پر رکھا اور اس نے بھر لیے بہت زیادہ. سر پہ رکھ کے جو چلا کچھ ہی قدم چلا تھا کہ پخانہ نکل گیا. اب صبح کو جو دیکھا تو بجائے پیشاب کا پخانہ. بیوی نے کہا بھائی یہ کیا کہ روز تو پیشاب تھا آج پخانہ. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے دراصل کہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ شیطان سے دوستی ہے تو کچھ ہیرے کچھ جواہرات مل جائے. تو وہ شیطان مجھے لے گیا اور لے جانے کے بعد اس نے کہا اس میں یہاں سے بھر لو. میں نے بھر لیا اور وہ زیادہ بہت زیادہ بھرے. میں چل رہا تھا کچھ چلنے میں تھوڑی تکلیف ہوئی اس لیے وزن زیادہ تھا تو پخانہ جو تھا میرے پجامے میں نکلا. صبح کو بستر پر نظر آیا تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ بیوی کہنے لگی ایسا ہے تمہارا پخانہ کون دھوئے گا اس لیے روز پیشاب ہی کر لیا کرو بس. تو اس لیے دوستو بیوی کے ہر مشورے پر عمل نہ کرنا چاہیے. ہاں تو بیوی نے مشورہ دیا کہ ہمارے گھر میں مٹکا ہے اس کو پانی ہے وہ لے جاؤ. چنانچہ یہ بیچارہ بیوی کے مشورے کے مطابق اس نے اس مٹکے پر ڈھکن رکھا، اس کو اچھی طرح پیک کر دیا اور کندھے پر رکھا. بغداد سے چلا اور مصر کے لیے روانہ ہو گیا. بغداد سے مصر سینکڑوں میل دور کا سفر ہے. بیچارہ کندھے پر پانی کے مٹکے کو رکھے ہوئے ہے اور چلا جا رہا ہے. اوپر سے سورج کی
نکل رہی ہے، مارا جھکاڑا، یہ بادشاہ کے دروازے پر پہنچتا ہے، دربار لگا ہوا تھا، پسینے میں شرابور، پسینے کی بو آ رہی ہے، کپڑے بھی گندے اور میلے ہو چکے ہیں۔ درباری نے روک دیا، ٹھہر جاؤ۔ بادشاہ کی نظر پڑی، دیکھا کو پریشان حال ہے، اس نے کہا اس کو اندر آنا۔ یہ اندر پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہاں سے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور میں بغداد سے آ رہا ہوں اور آپ کے لیے پانی کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ تمہاری محبت کی بات ہے، بڑے اسلوب کے ساتھ اس کو قبول کیا اور مٹکے کو رکھا، اس کو بٹھایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیچارہ بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد درباری کو حکم دیا کہ اس کا ڈھکن ہٹاؤ، کھولو اس کو۔ جب اس کو کھولا تو دوستو اس پانی میں بدبو پیدا ہو گئی تھی، وہ پانی سڑ چکا تھا۔ بادشاہ بڑا کریم نفس تھا، اس نے کہا اس کو فوراً ڈھک دو۔ درباری ناک منہ بھونچڑانے لگے، بادشاہ نے کہا اس کو فوراً ڈھک دو اور اس پانی کو خزانے خاص میں رکھ دو، اور یہ مٹکا خالی کرنے کے بعد اس کو ہیرے اور جواہرات سے بھر دو۔ ہیرے اور جواہرات سے بھر دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا جب یہ بغداد جائے تو بغداد کے لیے اس کو وہ راستہ بتانا جس راستے پر دریائے نیل پڑتا ہے۔ چنانچہ جب یہ واپس ہونے لگا، یہ خوش تھا کہ بیوی کی جو بتائی ہوئی تدبیر وہ کارگر ثابت ہو گئی۔ یہ چلتا ہے، مٹکا کندھے پر رکھا ہوا ہے، دریائے نیل کے قریب سے جب گزرتا ہے اور اس کی نظر جب دریائے نیل پر پڑتی ہے، وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جس کا پانی انتہائی صاف اور شفاف ہے، جس کا پانی انتہائی میٹھا اور شیریں ہے، جب اس پر نظر پڑتی ہے مارے شرم کا پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے جس کی مملکت میں اتنا بڑا دریا بہ رہا ہو، میرا پانی اس پانی کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے، وہ یقیناً سڑا ہوا پانی ہے۔ تو دوستو بیان ہی یہی بات ہمارے تمام اعمال کی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خدمت پر مامور کر رکھا ہے، یقیناً کما حق ہو ہم اس خدمت کو انجام نہیں دے سکتے۔ اللہ کے شایان شان ہم سے وہ خدمت ادا ہو جائے یہ ناممکن ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے، یہ اللہ کا کرم اور اس کا دوستو احسان ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب قبولیت کا کیسے پتہ چل گیا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لو وہ ظہر کی قبول ہو چکی ہے، اگر قبول نہ ہوتی تو عصر کے پڑھنے کی توفیق نہ ملتی۔ توفیق کا مل جانا یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارا وہ عمل مقبول ہے۔ تو اسی طرح مدارس جس خدمات کو انجام دے رہے ہیں ایک دن دو دن کے بعد اور اسی طرح پورے سال تسلسل کے ساتھ اسی خدمت میں لگا ہوا ہے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر مقبول نہ ہوتی تو وہ تسلسل کے ساتھ اس طرح تم سے اس کام کو لیا نہ جاتا۔ تو اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو ہر قسم کے تغیرات اور تحریفات سے پاک رکھا ہے، یہ بات میں عرض کر رہا تھا۔ تو قرآن مقدس ہر قسم کے تغیرات اور تحریفات سے کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس کا محافظ ہے۔ دیگر کتب کے متعلق خداوند قدوس نے نہیں فرمایا کہ وہ ان کا محافظ بھی ہو، حفاظت کرنے والا ہو، صرف قرآن مقدس کے متعلق خداوند قدوس نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، قرآن مقدس کے اندر آج تک کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں کر سکا، اور نہ کسی کی ہمت ہے کہ وہ اس کے اندر تغیر کر سکے۔ البتہ جو لوگ قرآن مقدس کا انکار کر رہے تھے، جو لوگ قرآن مقدس کے اندر تحریفات کرنا چاہتے تھے، اور جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا گھڑا ہوا کلام ہے، خداوند قدوس نے ایسے لوگوں کو متعلق چیلنج کیا قرآن مقدس کے اندر۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ خداوند قدوس نے یہ چیلنج قرآن میں 3 مقامات پر آیا۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج فرمایا اگر تم شک کرتے ہو اس چیز میں جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمہیں شک ہے قرآن مقدس کے کلام الہی ہونے میں، اگر تمہیں شک ہے قرآن مجید کے رب العالمین کے کلام ہونے میں، تو اللہ نے چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اس کے مقابلے میں چھوٹی سی چھوٹی صورت بنا کر کے لے آؤ۔ اور تنہا نہیں، اللہ نے فرمایا کہ تم تنہا نہیں بلکہ جو تمہارے حمایتی ہیں، جو تمہارے مددگار ہیں، تم ان کو بھی لے آؤ، ان کو ساتھ لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، تم بلا لو اپنے حمایتیوں کو، جو تمہارے حمایتی ہیں، جو تمہارے مددگار ہیں، ان کو بھی بلا لو، سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، اللہ کا مقام
सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अपने दावों में सच्चे हो, ले आओ। आज तक वो जमीन पर कोई ऐसा सूरमा पैदा नहीं हुआ है जो कुरान मुक़द्दस के मुकाबले में एक आयत पेश कर सके। आज तक कोई पेश नहीं कर सका और न क़यामत तक पेश कर सकता है। ये कलाम है रब्बुल आलमीन का, खुदावंद कुद्दूस यकता है। अल्लाह ने खुद अपने कलाम में फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। जब अल्लाह एक है उसका कलाम भी तन्हा है, लिहाजा उस जैसा कलाम कौन पेश कर सकता है? अगर दर हकीकत कोई अल्लाह के कलाम जैसा बनाकर पेश कर रहा है तो वो पसे पर्दा दावा कर रहा है न खुदा, वो खुदाई का दावा कर रहा, क्योंकि अल्लाह जात का एतबार से तन्हा है, अपनी सिफात के एतबार से भी यकता है। जिस तरह जात में कोई शरीक नहीं है, इसी तरह उसकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं। तो कलाम उसकी जात से निकला हुआ कलाम है। कुरान मुक़द्दस की खुसूसियत है कि जो और किताबों को नहीं, देखो ज़बूर, तौरात, इंजील, ये किताबुल्लाह तो है, कलामुल्लाह नहीं है। कुरान किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। अल्लाह ने खुद कुरान की तिलावत फरमाई है, खुद कुरान को पढ़ा है, तो लिहाजा ये अल्लाह की सिफत हुई है। इस सिफत में कोई दूसरा शरीक नहीं हो सकता। आज तक 14 सदियां गुजर चुकी है, कोई शख्स कुरान करीम के मुकाबले में एक सूरत, एक आयत नहीं पेश कर सका है। ज़माने जाहिलियत में एक शख्स था जिसको अपनी अरबियत पर बड़ा नाज था। ये कुफ़ारे मक्का उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि कुरान मुक़द्दस का के मुकाबले में कोई सूरत बनाओ। उसने कहा ठीक है, मुझे 6 महीने का वक्त चाहिए। 6 महीने तक वो कुरान का वो औरात पर कुछ ना कुछ लिखता, फाड़ देता, लिखता, फाड़ देता। 6 महीने की मुद्दत जो मुकर्रर थी वो पूरी होती है। कुफ़ारे मक्का उसके पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद पूछता है क्या हुआ? कहने लगा देखो मेरा एक कमरा कागजों से भरा हुआ है। 6 महीने की मुद्दत में मैं एक हर्फ भी कलामुल्लाह के मुकाबले में तैयार नहीं कर सका। तो कुरान एक ऐसी किताब है कि उस किताब के मुकाबले में कोई किताब तैयार नहीं कर सकता। ज़माने जाहिलियत ही का वाक़या है। एक शख्स ने सूरह फील के मुकाबले में एक सूरत बनाई। क्या सूरत बनाई? उसने बना अल-फील वल-फील वमा अदराका मल-फील। हाथी जानते हो क्या है हाथी? अल-फील, फील का माना हाथी कहते हैं। तो उसने सूरत क्या तैयार की? अल-फील वल-फील वमा अदराका मल-फील खुर्तुमुहु तवील व ज़ंबुहु कलील। हाथी जानते हो हाथी क्या है? क्या है साहब हाथी? हाथी है कि उसकी सूंड लंबी होती है और तुम छोटी होती है। ये तो सभी को पता है। इसमें कौन सी फसाहत है, इसमें कौन सी बलागत है? जब ये सूरत बना करके अबू जहल के सामने पेश की गई, अहरस के सामने पेश की गई, इसी तरह और भी बड़े बड़े शुआरा मौजूद थे। जब उनके सामने ये सूरत पेश की गई, उन्होंने पढ़ा। उन्होंने पढ़ने के बाद हंसे और कहा कि ये भी कोई बात है? इसके अंदर न फसाहत है, न बलागत है, न इसका जो है इल्म कलाम अरब से कोई ताल्लुक है। गोया कि उनके साथियों ने उस सूरत को रद्दी के टोकरे में डाल दिया। तो अल्लाह के कलाम जैसी कोई सूरत बनाने पर कोई कुदरत दोस्तों नहीं रखता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बयान फरमाया कि ये किताब ऐसी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये किताब ऐसी है कि उसके मुकाबले कोई किताब तैयार न कर सका है, न कर सकता है। क़यामत तक खुदावंद कुद्दूस इस कुरान को बाकी रखे। मैंने शुरू में एक बात अर्ज की थी कि कुरान मुक़द्दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजूदा, और मौजूदा नबी की नबूवत पर दाल हुआ करता है। वो नबी की नबूवत जब तक बाकी है वो मौजूदा बाकी है। नबी की नबूवत जब तक बाकी है वो मौजूदा बाकी रहता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजूदात दिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजूदात दिए गए, हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजूदात दिए गए, तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजूदात दिए। अंबिया चले गए, वो मौजूदात उनके साथ रुखसत हो गए। कुरान मुक़द्दस ये क़यामत तक बाकी रहने वाला मौजूदा है। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। मौजूदा जब तक बाकी, नबी की नबूवत बाकी है। कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा, कुरान क़यामत तक बाकी रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। तो इसलिए दोस्तों इस कलाम के अंदर कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है, कोई हस्ब व इज़ाफ़ा नहीं कर सकता है। चुनांचे जिन लोगों ने तफसीर के अंदर रत्बो याबिस को दाखिल करना चाहा, उसके मफाहीम को बदलना चाहा, हमारे उलमा खड़े हो गए
چنانچہ اس دور کے اندر بھی بات یاد آ گئی، ڈاکٹر ذاکر کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور بڑے جوش اور خلوص کے ساتھ ہمارا نوجوان طبقہ اس کو سن رہا ہے، وہ قرآن میں تحریف کر رہا ہے، وہ قرآن کے معنی اور مفاہیم کو بدل رہا ہے۔ میں یہ بات جنگ کی چوٹ پر کہتا ہوں، کسی کو اگر کوئی غلط فہمی ہو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میرے پاس دلائل موجود ہے، قرآن کی آیات موجود ہے، میرے پاس احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ جو لوگ ان کے خواہاں ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں، اس نے قرآن میں تحریف کی ہے۔ تحریف نمبر 1 قرآن مقدس کے اندر جو تحریف کی وہ یہ تحریف کی ہے، اس نے ٹی وی پر ایک پروگرام، اس کی سی ڈی میرے پاس آج تک موجود اور محفوظ ہے، اس نے یہ کہا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رحم کے اندر کیا ہے، یعنی اس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزیں وہ ہے جس کو قرآن میں خود اللہ نے بیان فرمایا کہ جس کا علم سوائے خداوند قدوس کے کسی اور کو نہیں ہے۔ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، موت کب آئے گی، کس سرزمین پر آئے گی، قیامت کب واقع ہوگی، حمل میں کیا ہے، ان چیزوں کا علم سوائے خداوند قدوس کے کسی کو نہیں ہے۔ لیکن اب اس کی تفسیر وما فی الارحام، رحم کے اندر کیا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ حضرات مفسرین 1400 سال سے جو اس کی تفسیر کرتے چلے آئے ہیں، 1400 سال سے اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے، اس کی تفسیر کہ وما فی الارحام، رحم کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کا علم سوائے خداوند قدوس کو کسی کو نہیں ہے۔ اور ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے اس کے اخلاقیات کیا ہوں گے، اس کا مزاج کیسا ہوگا، اس کی نفسیات کیسی ہوگی، ایک قول مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے۔ مگر جمہور مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس سے لے کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام جتنے مفسر ہوئے، تابعین، تبع تابعین، آج کے دور تک جتنے مفسرین ہوئے ہیں، ان تمام نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ رحم کے اندر کیا، یعنی سوال جو ہے وہ لڑکا یا لڑکی سے متعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں جو میں نے بتا بھی دیا آپ کو کہ یہ قول یہ بھی ہمارے مفسرین کا کہتا ہے کہ قرآن کی آیت میں یہ مراد ہے کہ صاحب وہ لڑکا اچھا ہوگا، برا ہوگا، یعنی میل فیمیل مراد نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میل فیمیل مراد نہیں ہے، لیکن یہ بات 100% غلط ہے۔ سنیے، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آتا ہے اور آ کر کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ ہے۔ دیکھیں الفاظ کو غور کریے گا، سوال کیا کہ میری بیوی حاملہ ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں میری بیوی کے حمل میں کیا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ میری بیوی کے حمل میں کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اسی آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی تھی کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے، تو کیا ہے سے کیا مراد ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، یہ ہے سوال کا مقصد۔ یہ نہیں پوچھا اس نے کہ جو ہونے والا بچہ ہوگا اس کا مزاج کیسا ہوگا، وہ نیک ہوگا، سعید ہوگا، شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، صالح ہوگا، عالم ہوگا، جاہل ہوگا، یہ سوال نہیں ہے اس کا۔ سوال ہے کہ کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی۔ اسی طرح یہ ابن ماجہ میں روایت ہے، اس کے علاوہ دیگر محدثین نے اس روایت کو نقل کیا۔ بہرحال صرف بتانا مجھے یہ ہے کہ قرآن کے معنی میں جن لوگوں نے تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، علماء حق اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ چنانچہ آج 4 کتابیں میرے علم میں ہیں جو اب وجود میں آ چکی ہیں۔ دوسرے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَإِن طَلَّقَ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قرآن کرا یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ اسی کا نام تو حلال ہے۔ ہاں، ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو ہمارے دوست کھڑے ہوئے پیچھے، انہوں نے اعتراض کیا، میں نے کہا ہاں بھائی دیکھو، لفظ حلالہ قرآن میں تلاش کرو گے تو باقی نہیں ملنے کا آپ کو۔ لفظ حلالہ پورا قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ارے اس طریقے ہی کا نام تو حلالہ ہے جو قرآن مقدس میں اللہ نے دوسرے پارے کا اندر بیان فرمایا، لہذا اس کا انکار کرنا اس پر آیت قرآن کا انکار کرنا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں دوستو، پھر کبھی اس موضوع پر آپ بات کریے اور پروگرام رکھیے، پھر میں بتاؤں گا کہ کیا کیا گمراہیاں انہوں نے پھیلائی ہیں۔ غرض میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مقدس کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور اس کے مفاہیم کی بھی خداوند قدوس نے حفاظت فرمائی، اور وہ حفاظت کے ذرائع جس طرح الفاظ کے لیے ان مدارس کو ذریعہ بنایا، اسی طرح اس کے مفاہیم کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے ایسے علماء پیدا فرما دیے ہیں جو قرآن
حکیم کی صحیح بیان کرتے ہیں، صحیح تفسیرات لکھتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں اس طریقے سے۔ تو بہرحال یہ خصوصیت صرف قرآن مقدس کی ہے، کسی اور کتاب کی نہیں۔ دیکھیے یہ بھی ایک قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن مقدس کے حفاظ، ابھی الحمدللہ دیکھیے 5 بچوں کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے قرآن کو مکمل کیا ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن مقدس کو پڑھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کو حفظ کرنے والے ہر مقام پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ملے۔ کسی اور کتاب کا آپ کو حافظ نہیں ملنے، توریت کا حافظ، زبور کا حافظ، انجیل کا حافظ، صحف آدم، صحف ابراہیم یا دیگر مذاہب والوں کی ان کی جو اپنی مذہبی کتابیں ہیں ان کا کوئی حافظ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اکا دکا کوئی نظر آ جائے تو آ جائے، لیکن جس کثرت کے ساتھ قرآن مقدس کو حفظ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما رکھا ہے، کسی اور کتاب کے نہیں ہے۔ یہ خصوصیت قرآن مقدس کی ہے، یہ خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے، یہ خصوصیت ان مدارس کی ہے کہ ان مدارس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غیر کی غیر، ایک جماعت کی جماعت جو ہے وہ حافظ بنا کر نکلوا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی دوستوں خصوصیات میں سے، اور یہ بھی خصوصیت ہے، یہ بھی خصوصیت ہے کہ قرآن مقدس کو کم عمر میں لوگوں نے حفظ یاد کیا۔ چنانچہ سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ 4 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے۔ 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ لکھا کہ 4 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ ہمارے یہاں رامپور میں ایک بچی 7 سال کی بچی 6 مہینے میں قرآن کو حفظ یاد کر لیا۔ یہ ہمارا ہے کا واقعہ کہ 6 مہینے کے اندر لڑکی نے 7 سال کی عمر اور 6 مہینے میں قرآن مقدس کو یاد کر لیا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے 7 دن میں مکمل قرآن مجید کو حفظ یاد کر لیا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، بڑا عجیب و غریب واقعہ۔ ہشام کلبی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ 5ویں جلد میں یہ واقعہ لکھا ہوا کتاب الحذر والاباء۔ ہشام کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت 2 کام میں نے ایسے کیے جو کسی اور نے نہیں کیے۔ پوچھا گیا کیا؟ فرمایا کہ حفظت القرآن فی 3 ایام، قرآن کو 3 دن میں حفظ یاد کر لیا۔ کتنے دن میں؟ 3 دن میں قرآن مقدس کو حفظ یاد کر لیا۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ خط بنا رہا تھا، خط بنا رہا تھا، چونکہ حکم یہ ہے کہ اپنی ایک مشت جب ہو جائے تو کاٹنے کا حکم ہے، کاٹ دیا جائے۔ کیوں؟ ترمذی میں روایت موجود ہے، دیکھ لیجیے اٹھا کر کے، ترمذی میں روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح محمد بن الحسن الشیبانی کی کتاب الآثار، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر نقل کیا۔ کیا نقل کیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشت لیتے تھے، زائد ہوتے تھے کاٹ دیتے تھے، ادھر سے بھی ایک مشت لیتے تھے، زائد ہوتے تھے کاٹ دیتے تھے، ادھر سے بھی ایک مشت لیتے تھے اور زائد ہوتے تھے کاٹ دیتے تھے۔ یہ ترمذی بھی موجود ہے اور کتاب الآثار میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اثر بھی نقل کیا ہے، محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو انہوں نے فرمایا ہشام کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں خط بنا رہا تھا، داڑھی یہاں سے کاٹنا چاہتا تھا، کٹ گئی اوپر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ دیکھو جہاں تمہارا حافظہ اتنا غضب کا ہے کہ 3 دن میں قرآن مقدس کو یاد کر سکتے ہو، اتنی سی چیز کو بھول بھی سکتے ہو، بندہ اللہ کی قدرت کے سامنے عاجز ہے۔ اللہ نے دکھلا دی، درماندگی عاجزی دکھلا دی۔ تو بہرحال یہ خصوصیت صرف قرآن مقدس کی ہے، کسی اور کتاب کی نہیں۔ اور اس امت کی خصوصیت ہے کہ ایک چھوٹا سا چھوٹا بچہ قرآن مقدس کو حفظ یاد کر لیتا ہے۔ چنانچہ آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، 1863 میں ہندوستان کے اندر انگریز اقتدار میں تھا، تو انگریزوں نے ایک اسکیم شروع کی، ایک سازش رچی، انگریزوں نے ایک پالیسی کھیلی اور ایک چال یہ چلی کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے کیسے مٹایا جائے۔ اس کی شکل کیا ہے مٹانے کی؟ وہ شکل یہ سامنے آئی کہ ان کا تعلق قرآن مقدس سے بڑا گہرا ہے، ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت پابست ہے، قرآن کی عظمت کو نکال دو اور اس قرآن کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، یہ خود بخود مٹ جائے گا۔ یہ تجویز سامنے آئی، چنانچہ اس کے مطابق انگریزوں نے عمل شروع کیا، قرآن مقدس کے نسخوں کو
مساجد سے، مکاتب سے، مدارس سے حاصل کیا. حاصل کرنے کے بعد دریا میں ڈالا، ڈھیر لگا کر آگ لگا دی گئی، پھاڑ کر پھینک دیا گیا. 1863 سے لے کر 1867 تک اس 4 سالہ دور کے اندر جو ہے انہوں نے قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخوں کو جلایا. 3 لاکھ نسخوں کو. مگر گواہ ہے دہلی کی جامع مسجد آج بھی. ہمارے علماء نے دلی کی جامع مسجد کے اندر ایک جلسے کا انعقاد کیا اور اس جلسے کے اندر حفاظ بھی موجود، قرآن بھی موجود، علماء بھی موجود، مفتیان کرام بھی موجود اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا. وہ بچے بھی موجود تھے. اس وقت کا جو سب سے بڑا انگریز تھا اس کو خطاب کر کے علماء نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو سنو، ہم تمہیں ایک بات تم تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ایک بات ہم ایک پیغام اپنا تم تک بتلانا چاہتے ہیں. وہ پیغام ہمارا یہ ہے کہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے صفحے ہستی سے اس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے. جس نے مٹانے کی کوشش کی ہے اللہ نے اسی کو مٹا دیا ہے. تم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہو، تم قرآن کے نسخوں کو پھاڑ سکتے ہو، تم قرآن کے نسخوں کو دریاؤں میں ڈال سکتے ہو. اور کہا خدا کی قسم اس روئے زمین پر جتنے قرآن کے نسخے موجود ہیں اگر تم ان تمام کو جلا ڈالو گے، ان تمام کو دریاؤں میں ڈال دو گے، ان تمام کو پھاڑ ڈالو گے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے ہم دوبارہ پین ہی اس قرآن کو ان بچوں سے جو ہے وہ لکھوا ڈالیں گے. اس لیے کہ ان بچوں کے سینوں سے قرآن کو پھاڑا نہیں جا سکتا، قرآن کو چھینا نہیں جا سکتا، قرآن کو جلایا نہیں جا سکتا. جب انگریز نے یہ پیغام سنا علماء کا کہ اچھا ان کا چھوٹا سا بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، چنانچہ انگریز مجبور ہو گیا اپنی اس تحریک کو ختم کرنے پر کہ اس نے اپنی تحریک کو ختم کر دیا یہ کہہ کر قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے. دوستو انہوں نے کوشش کی تھی، سازش کی تھی قرآن مقدس کو مٹانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان سے ان کو نیست و نابود کر دیا. اس لیے جب قرآن مقدس کو مٹانے کی سازش کی گئی، کوشش کی گئی، چاہے وہ انفرادی شکل میں ہو، اجتماعی شکل میں ہو، حکومتی شکل پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو مٹتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا. بس دوستو آخر میں ایک بات کہوں گا، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں لیکن وقت کی تحدید، اسی وقت کے اندر مجھے اپنی بات کو ختم بھی کرنا ہے. قرآن مقدس کے جو فضائل، جو مناقب آپ کے سامنے آئے اور بھی اس سے پہلے بتلائے گئے وہ اپنی جگہ پر یقیناً مسلم ہیں. چونکہ چند بچوں کی دستار بندی ہوگی تو روایات میں بڑے فضائل اور مناقب حافظ کے، حامل قرآن کے، حافظ قرآن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بس اتنی بات عرض کرنی ہے کہ ان فضائل اور مناقب کے مستحق کون لوگ ہیں، کون حفاظ ہیں. یقیناً قرآن مقدس کا حفظ کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے وہ زمین پر. لیکن محدثین نے لکھا کہ ان فضائل اور مناقب کا مستحق وہی حافظ اور حامل قرآن ہے جو قرآن کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہے. قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے کے بعد قرآن میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس پر وہ عمل کرنے والا بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا عمل کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہوتا تھا. جو عمل آپ کرتے تھے وہ قرآن کے اندر موجود ہوا کرتا تھا. تو جو حامل قرآن ہے وہ عامل بالقرآن بھی ہونا چاہیے. دوستو یہی وجہ کہ آج پوری دنیا میں مسلمان جو ناکامی کا شکار ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن سے اس کا رشتہ منقطع ہوتا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے مربوط ہو جائیں، قرآنی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم سربلند رہو گے یہاں بھی اور آخرت میں بھی. اگر تم نے اپنے رشتے کو قرآن سے جوڑا، قرآن سے مضبوط کر لیا تو انشاءاللہ سربلندی اور کامیابی تمہیں ہی حاصل ہے. ایک واقعہ تاریخ میں آتا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ مصر میں مقیم ہے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جانا ہے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے
ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ ذرا راستے کا جائزہ لے کر آؤ، دیکھ کر آؤ کیا کیفیت ہے، کیا حالات ہے۔ وہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، وہاں سے جانے کے لیے ایک راستہ تھا، اس راستے میں یہودیوں کی ایک بستی پڑتی تھی۔ یہود نے وہاں یہ سازش کر رکھی ہے کہ جگہ جگہ قطار سے نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں کھڑی کر رکھی ہیں اور قطار سے ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر لگا رکھے ہیں۔ وہ صحابی واپس آتے ہیں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے ذکر کرتے ہیں راستے کی ایک کیفیت ہے اور ایک مقام پر ایسا بھی ہے۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، اسی پریشانی کے عالم میں خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امیر المومنین ہے اور مکہ المکرمہ میں مقیم ہے، خط لکھا اور راستے کی پوری کیفیت لکھی، کب ایسے حالات میں میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں۔ وہ خط جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں لکھا کہ لمبی چوڑی تقریر نہیں، جواب میں لکھا سارے مجمع کو جمع کر لینا، پوری فوج کو اکٹھا کر لینا اور اکٹھا کرنے کے بعد پڑھنا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آپ مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ خط حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے پوری فوج کو جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں فرمایا، کوئی تقریر نہیں فرمائی لمبی چوڑی، صرف اس آیت کی تلاوت کی اور اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فوج کو روانگی کا حکم دیا۔ چنانچہ فوج گزرتی ہے، سب سے آگے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ ہے، کوئی گھوڑے پر سوار ہے، کوئی اونٹ پر سوار ہے، کوئی پیادہ ہے، پیدل چلا جا رہا ہے۔ جب وہ بستی آتی ہے یہود کی کہ جہاں انہوں نے یہ سازش کر رکھی تھی کہ ہیرے اور جواہرات کا ڈھیر ہے، نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئی ہے قطار سے، وہ قافلہ گزرتا ہے، صحابہ کی جماعت وہاں سے گزرتی ہے، سب کی نگاہیں نیچے جھکی ہے، نگاہیں نیچے جھکی ہے اور چلے جا رہے ہیں، پورا قافلہ اسی عالم میں گزر جاتا ہے۔ ایک صحابی جو قافلے کی دیکھ بھال کے لیے رہا کرتے تھے پیچھے، وہ گزرتے ہیں، ایک یہودین آتی ہے، آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیتی ہے اور پکڑ کر کہتی ہے اے صحابہ کی جماعت، کیا تم نابینا ہو، اندھے ہو، آخرکار کیا وجہ ہے، ہم حسن و جمال کا پیکر۔ وہ یہودین کہتی ہے ہم حسن و جمال کا پیکر ہیں، یہ ہیرے اور جواہرات کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تم ہماری طرف نگاہ اٹھا کر کیوں نہیں دیکھتے، کیا وجہ ہے، کون سا ایسا پیغام تمہارے دل پر اثر انداز ہوا ہے، ارے وہ پیغام ہمیں بھی سناتے جاؤ، ہمیں بھی بتاتے جاؤ، وہ کیا بات ہے جس نے تمہیں ہمارے نہ دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگاہ نیچے جھکی ہے، کیوں کہ صحابی رسول ہے، قرآن کا حکم سامنے آ چکا ہے، اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ قرآن مقدس شروع سے آخر تک پڑھتے رہتے ہیں، بتاؤ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی، ہمارے اندر کون سا عمل کا جذبہ پیدا ہوا کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے قرآن کو پڑھ کر کہ ہمارے اندر یہ برائی تھی، جھوٹ کی برائی تھی، غیبت کی برائی تھی، سود کی برائی تھی، تمام برائیاں ہماری زندگیوں کے اندر پھیلی ہے، ہم نے قرآن کے حکم کو سنا اور ہماری زندگی ٹس سے مس نہ ہو سکی، اسی پر ہم قائم ہیں۔ ہم نے کون سی اپنے اندر تبدیلی پیدا کی، وہ صحابہ کی جماعت ہے، ایک آیت کو سنتی ہے اس کے مطابق عمل شروع کر دیتی ہے۔ یہی فرق ہے بنیادی ہمارے اور صحابہ کے درمیان میں کہ صحابہ سننے کے بعد فوراً عمل شروع کر دیتے تھے، ہم سنتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نیچے جھکی ہے، اسی عالم میں فرماتے ہیں ہمارے کرنل اور جنرل حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی تھی، اس آیت کا ہم پر یہ اثر ہوا، تمہارا یہ حسن جمال، تمہارا یہ مال عدالت اور یہ ہیرے اور جواہرات کا ڈھیر اس آیت کا اگر بے حقیقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے، سیر کی کتابوں میں لکھا ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اس عمل کو دیکھ کر سینکڑوں یہودین اسی وقت اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ دوستو ایک تو وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ ان کے ایک عمل کو دیکھ کر سینکڑوں یہودین اسلام سے مشرف ہو جاتی ہے اور وہ یہودیت پکار اٹھتی ہے کہ اللہ کے کلام کی ایک آیت میں تاثیر ہے، تو پورا قرآن جو 30 پاروں کے اندر ہے دوستو وہ کتنا پرتاثیر ہوگا، وہ تاثیر سے کتنا لبریز ہوگا۔ آج کا مسلمان ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن مقدس کو پڑھ ڈالتا ہے، اغیار تو اسلام کی طرف کیا متوجہ ہوتے، خود اس کی ذات پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی
وجہ دوستو صرف یہی ہے کہ صحابہ قرآن کو سننے کے بعد فوراً عمل شروع کر دیتے تھے، ہم سنتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں. تو لہذا میرے عزیز دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں، ہم قرآن سے مربوط ہو جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وہ حبل اللہ کیا ہے؟ وہ قرآن مقدس ہے. مفسرین نے لکھا کہ حبل اللہ کا مراد قرآن مقدس ہے. لہذا تم قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن پر آ جاؤ، انشاءاللہ تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے، 1,00,000 سے زائد صحابہ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا طویل خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں ایک بات یہ بھی آپ نے ارشاد فرمائی، اے صحابہ کی جماعت، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا کامیاب ہو جاؤ گے، دونوں کو چھوڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا گمراہ ہو جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یہ اللہ کی کتاب ہے جو میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور دوسرا اپنا طریقہ. اگر تم نے کتاب اللہ کو تھامے رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مربوط ہو گئے، تو تم سرفراز رہو گے، کامیاب رہو گے، بلندی اور رفعت تمہیں ہی حاصل ہوگی. اور اگر تم نے قرآن کو چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے، قرآن سے منحرف ہو گئے، آپ کے طریقے سے منحرف ہو گئے، دنیا کے اندر بھی نامراد رہو گے اور آخرت کے اندر بھی نامراد رہو گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے مربوط ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد